अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आईन पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम का तस्वर बड़ा वाज़ेह है, यानी कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, मुकन्नना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों की ताकत अलहदा अलहदा बताई गई है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि हर जगह पे उसका अपना पसंदीदा बंदा हो। पाकिस्तान में एक लिखा हुआ आइन मौजूद है, 50 साल भी हम उसके सेलिब्रेट कर चुके हैं और उसकी रूह से आइन सुप्रीम है, जो आइन कहेगा वही होगा। मगर यहां पर बयानिया ये पेश किया जाता है कि पार्लियामान सुप्रीम है, लिहाजा वो जो चाहे कानून साजी या फिर आइन में तरमीम करे। अगर पार्लियामेंट में नंबर्स ना भी हों तो वो कानून साजी करे और आइन में तरमीम कर सके, और कोशिशें भी की जाती हैं, और वो भी ऐसी तरमीम जिसका हुकूमती इत्तेहादियों तो क्या खुद हुकूमती जमात के मेंबर्स को भी पता ना हो। वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब का यही जुमला इस तरमीम की हकीकत बताने के लिए काफी है कि मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है। साइड में तारड़ साहब, आजम साहब, मुसव्वदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गई है। इस आईनी तरमीम में दिलचस्प बात यह है कि इसको आखिरी वक्त तक छुपा कर रखा गया। यूं तो आज हुकूमती रहनुमा बड़ी आजिजी के साथ कह रहे हैं कि यह तरमीम बहुत बेहतर है, कौम के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है, अवामी मफाद में है, लेकिन हकीकत यह है कि कल तक किसी को पता ही नहीं था कि इस तरमीम में क्या है, और हुकूमत किसी न किसी तरह यह तरमीम मंजूर करवाना चाहती थी। इसके लिए पहले इजलास सुबह 11 बजे रखा गया, फिर शाम 4 बजे रखा गया, 4 से 7 बजे, और फिर रात 11 बजे इजलास शुरू हुआ। पूरा दिन ये तमाशा लगा रहा, मेंबरान को पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाने दिया गया। अब जबकि ये मुसव्वदा सामने आ गया है तो मालूम होता है कि ये क्यों छुपाया जा रहा था, और शायद इसकी एक वजह ये भी जरूर है जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर रैदी साहब ने पेश की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद सारे रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। अदलिया किसी भी तरह हुकूमत के मातहत इदारा नहीं है कि तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार किसी पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। ऐसे इकदाम से तो अदलिया सियासत का शिकार होगी। हर मुंसिफ की ये कोशिश होगी कि सरकार की खुशनुदी हासिल की जाए ताकि अपनी मर्जी के ट्रांसफर, पोस्टिंग्स वगैरह वो भी मिल सके। इस मुजवजा आईनी तरमीमी बिल के चीदा चीदा नुकात क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज की गई है। नई तरमीम के मुताबिक 63A के तहत पार्लियामानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला असेंबली रुकनियत तो खो देगा, मगर उसके वोट को शुमार किया जाएगा, यानी एक मरतबा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत होगी। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज शामिल है। आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्रुरी के तरीकेकार में भी तरमीम करने की तजवीज शामिल है, जिसके तहत कौमी असेंबली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम कौमी असेंबली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। ताहम वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज पर करेंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस की मशावरत से करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 ईयर्स होगी। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सुमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले की तजवीज भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक सर्विसेज चीफ की तकर्रुरी और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, और इस मुताल्लिका कानून में तरमीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आइन में दोबारा तरमीम ना कर ली जाए। आइन के आर्टिकल 243 में एक नई शिक नंबर 5 के इजाफे की तजवीज की गई है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की तकर्रुरी, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, सर्विस लिमिट की मुद्दत, रिटायरमेंट और बरतरफी को आर्मी एक्ट, आर्म फोर्सेस कवानीन के ताबे कर दिया जाए। आईनी तरमीम के जरिए 4th शेड्यूल में तरमीम के जरिए कैंटोनमेंट एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को टैक्सेस, टोल्स या दीगर सर्विसेज के चार्जेस लगाने का भी इख्तियार देने की तजवीज शामिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कल रात जब आईनी तरमीम के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आप सबको यौम जमहूरियत मुबारक हो। क्या फिर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बता दें आप। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। और फिर जब आज सुबह हुई तो ऐसा मालूम हुआ कि हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तो पहले ही जाती उम्रा रवाना हो चुके थे, मगर नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू ने वाजे कर दिया कि हुकूमत फिलहाल आईनी तरमीम से पीछे हट रही है। सिद्दीकी साहब का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 2006 میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. آئینی عدالت کا قیام چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھا. ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انفورس کر دیا جائے اور جس سپرٹ کے اندر بے نظیر بھٹو شہید نے، نواز شریف نے اور باقی لیڈران نے جو اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیے تھے، اس کی سپرٹ کو ریوائیو کیا جا سکے. اگر آئینی عدالت کے متعلق اس میں ایک سجیشن ہے اس ڈاکیومنٹ میں، تو وہ بھی سی او ڈی کا حصہ ہے. اور کیا ہی بات ہوتی ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اپنی ٹرو سپرٹ کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا. آزاد سینیٹر فیصل واوڈا صاحب کا ذکر کریں جو مجوزہ آئینی ترمیم کو گزشتہ روز پاس نہ کروا سکنے پر حکومتی کارکردگی پہ نہ جانے کیوں بڑے برہم نظر آئے. ایک صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، آئیے سنیں. بتائیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ کے لوگ نکالنے والے ان سے پوچھیں. لیکن یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر حکومت کبھی عوامی مفاد تو کبھی میثاق جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے. وزیر دفاع جس میثاق جمہوریت کے سائے میں یہ آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں، اسی میثاق جمہوریت کے دوسرے فریق پیپلز پارٹی حکومت سے متفق نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا کہ مسودے کے جو مندرجات سامنے آ رہے ہیں ان میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر ہمیں بھی اعتراض ہے. یہ جو ڈرافٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے یا میڈیا پہ ہے، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ کنسنسس ڈرافٹ. اس میں کئی شقیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. تحریک انصاف کے رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی اجلاس سے جارحانہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی طور پر دھونس دھمکی میں نہیں آئیں گے. ہم راستوں، چوراہوں، پارلیمنٹ اور عدالتوں میں لڑیں گے. یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر کسی طور پر آپ کی دوست و دمکی میں نہیں آئیں گے. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دوست و دمکی سے ڈریں گے تو اس کی غلط فہمی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ پہ، ہم عدالت پہ، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل رات حکومت بہت بوکلائی ہوئی تھی. ان کے پاس نہ نمبرز تھے اور نہ ہی آئینی ترمیم کا مسودہ. نہ ڈرافٹ تھا، نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. ساری ہوا میں بات ہو رہی تھی اور کنفیوز تھی. حکومت بالکل کنفیوز تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کائنڈلی ہماری بات مان لیں. اس قسم کی التجا کر رہے تھے. اوبیسلی ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. حکومت ناظرین ان خفیہ ترامیم کو لے کر ویسے تو کئی جواز پیش کر رہی ہے کہ یہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان ترامیم اور جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس سے تو آئین کا حلیہ ہی ایک طرح سے بگڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو آپ بالکل ایک چینج کرنے کی طرف جا رہے ہوں اور بڑی خطرناک قسم کی یہ شکیں ضرور یا اس میں نکات جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو کا کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے. امریکہ میں 1803 میں پہلی مرتبہ امریکی سپریم کورٹ نے ماربری ورسز میڈیسن نامی ایک کیس کے فیصلے میں کانگریس کے ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس طرح امریکی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے تناظر میں عدالتی نظر ثانی کا یعنی کہ جوڈیشل ریویو کا حق حاصل کر لیا تھا، اختیار حاصل کر لیا تھا. آج 220 سال گزر چکے ہیں، وہاں ہم نے ایسے کلمات نہیں سنے کہ عدلیہ نے مقننہ کے امور میں دخل دیا ہے. ہمسائے ملک بھارت کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر جوڈیشل ریویو ایک قانون کے طور پہ موجود ہے. ان کے آرٹیکل 226 ہے، ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، مگر وہاں سے بھی دخل اندازی کا کوئی شور نہیں آتا. پاکستان میں گو کہ یہ قانون موجود نہیں لیکن پھر بھی یہاں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. ہمارے پاس ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں، ایسی نظیر موجود ہے. اسٹرائک ڈاؤن جہاں پر آپ نے قانون سازی کو کیا گیا ہے اور اقلیتی اگرچہ وہ فیصلہ ضرور تھا مگر وہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے جو آج یہ قرار دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور عدلیہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. پارلیمان قانون سازی کا اختیار ضرور رکھتی ہے مگر اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ قانون ساز اسمبلی ایسی کوئی قانون سازی نہ کرے جو آئین کے متصادم ہو یا جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہوں. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اعتزاز صاحب یہ جو پروپوز امینڈمنٹس ہیں اور جس طرح سے ڈرافٹ ایک تو گزشتہ رات تک ایک تاثر یہ تھا
کہ بڑا سیکریسی میں یہ جس طرح سے لے کر آیا جا رہا ہے معاملہ اور قانون سازی کی طرف جو ہے وہ نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی. پرہیپس مولانا صاحب کی رضامندی حاصل نہیں کر سکی, ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکی, لیکن ڈرافٹ جس طرح سے لیک ہوا اور پھر یہ اس کے نکات جو اب زیر بحث ہے, انڈر ڈسکشن ہے, آپ کی بھی نظر سے گزروں گے اعزاز صاحب. گفتگو کا آغاز تو اسی بات سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ان ٹرو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اس سے الائنڈ ہیں یا ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف رہے گے؟ علینا, پہلی تو یہ بات ہے کہ میں سچ پوچھو تو آج سارا دن بس لیز اراؤنڈ کرتا رہا ہوں اور کرسی پہ یا صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ حیرت زدہ رہا ہوں, حیرت میں رہا ہوں, سوچتا رہا ہوں کہ وہ کون سا افلاطون ہے جس نے اتنی کمپریہنسو لیجسلیشن, یہ کوئی ایک آدھ پیس نہیں تھا کہ کہیں آئین میں 90 ڈیز لکھا ہے تو اس کو 120 ڈیز کر دینا, کوئی چھوٹی سی امینڈمنٹ نہیں, بٹ کمپریہنسو چینج آف سسٹم تھا, وہ پورے نظام کو تبدیل کرنے کا. اور صرف 2 ووٹوں یا 1 ووٹ کے برتری پر, مبینہ برتری پر وہ سارے پرائم منسٹر کو, سارے لیڈرز کو, سارے ایم این اوز اور سینیٹرز کو بھگا کے لے کے آیا اور یہاں رکھا ہے, اور گھنٹے بعد سوچتا رہا ہے وہ کدھر کون سا ہے, جبکہ 4 ان کے ہاتھ میں ہی نہیں تھے, یا ان کے ہاتھ میں تھے تو ان پہ اعتماد زیادہ تھا. کیونکہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جس طرح یہاں بریگیڈیئر گھمن صاحب غائب ہے, وہ میری نگاہ میں پکا ووٹ ہے اپنی پارٹی کا, چاہے وہ فوج میں رہا ہے, بریگیڈیئر ہے, بٹ پکا ووٹ ہے میری رائے میں. آئی نو ہم. اور اس کو بھی اب وہ یہ ہوا کہ 1889 میں ہمارے خلاف, ہم بی شہید پرائم منسٹر تھی, آئی واز ان دا منسٹر, تو نواز شریف واز چیف منسٹر پنجاب, اسحاق خان دا پریزیڈنٹ واز اگینسٹ اس, اسلم بیگ, مرزا اسلم بیگ دی آرمی چیف واز اگینسٹ اس. تو ہمارے خلاف ایک آ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس میں ہم نے کم از کم ہاف پورے کر رہے تھے. ہمارے پنجاب پولیس, ہمارے لوگ بھی اٹھانا شروع ہو گئے. رشید بھٹی صاحب اٹھائے گئے, خورشید چیمہ صاحب اٹھائے گئے, ایک فادر فرانسس تھے وہ بھی اٹھائے گئے. فادر فرانسس تو کسی طرح نکل کے آ گئے, اور بھٹی صاحب بھی کسی موقع پہ 5-7 دن پہلے انہوں نے اٹھا لیا تھا, ان کو موقع ملا وہ آ گئے. خورشید چیمہ صاحب کو انہوں نے دبوچ کے رکھا, اور خورشید چیمہ صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے. وہ آخری دن جب ایم این ایز آ رہے تھے ہاؤس میں, ہال میں, تو ان کے دونوں طرف, ایک طرف چودھری شجاعت حسین نے پکڑا ہوا, ایک طرف دوسرے کسی نے, اور ان کو بڑے سیفلی سیکیورلی لے کے آئے. وہ بھی چلتے آئے, ہم دیکھ رہے تھے, ہمارے ساتھی تھے پیپلز پارٹی کے, اور وہ ادھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ گئے. اتنی دیر میں اسپیکر صاحب آ گئے, اذان وہ تلاوت ہوئی قرآن پاک کی, تلاوت کے بعد ترجمہ ہوا. جو ہی ترجمہ ختم ہوا, خورشید چیمہ صاحب اپنے سیٹ پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب اسپیکر, مجھے اغوا کیا گیا تھا, اب میں محفوظ ہوں اور میں اپنے سیٹ پہ جانا چاہتا ہوں. وہ میری پارٹی والے بیٹھے ہیں, وہ میری پارٹی ہے, اور میں جا رہا ہوں. تو یہ ووٹ بھگتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ 4 بندوں کو اغوا ضرور کرا سکتے ہیں, پر جب وہ آ جائیں اپنے میدان میں تو پھر ووٹ کرنا ان کا حق ہے. اور وہ سارے ایم این اے سب بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے بھی دم بخود کہ یہ کیا ہو گیا. اور ہی played along with them, he just played along with them. جو ان کے کیپٹرز تھے
اور وہی کیپٹن تھے جو آج بھی کیپٹنز ہیں. بٹ اعزاز صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ اور جو بنیادی بات آپ نے گفتگو کے آغاز میں کی کہ یہ افلاطون کون ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا صبح سویرے، اور انہوں نے کہا تھا the proposed constitutional amendments are the work of the devil، جہاں پر ان کا خیال ہے کہ لائرز جو ہیں وہ they're lending whatever drafting skill they have، اور to create something like this must feel like a surgeon who takes out the kidney of a crippled 14-year-old۔ so آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑے ہی ایک ایسا ذہن ہے جس نے یہ پوری مدد کی ہے یہ پرپوز پوری امینڈمنٹس کو ڈرافٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، امینڈمنٹس تو ڈرافٹ یہ بڑے عرصے سے ہوئی ہوئی ہیں، اور شاید ڈرافٹ کسی دراز میں ڈرافٹ ہو کے کسی ڈرار میں، کسی ڈیسک کے ڈرار میں شاید یہ سال 1.5 سال سے پڑی نہیں ہے۔ وہ ڈیسک میں سے جو بندہ ہے وہ پارلیمنٹ پہنچائے تو تب بات ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، سنا ہی ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یا خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ابھی تک میرے پاس پہنچی نہیں ہے۔ ان کو تو کل ہی انہوں نے کہا مجھے مسودے کی کاپی مل گئی رات، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، بالکل۔ ہاں، تو وہ تو کہیں اور سے آئی ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے بھی اچھا تھا ان کو امبیرس کرنا، ان کو بھی ریڈیوس کر دیا، گورنمنٹ کو بھی، کہ گورنمنٹ کے پاس وہ ہے ہی نہیں، اور یہ نظر آئے کہ گورنمنٹ بھی اس میں بے اختیار ہے، بے قصور تو نہیں پر بے اختیار ہے۔ اور رات کو ان کو لگائے رکھا، ساری آدھی رات تک وہ کیمرے دیکھتے، راہداریوں میں جو پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ایم این ایز بھی پھر رہے ہیں، سینیٹرز بھی پھر رہے ہیں، وہ پارٹی لیڈرز بھی پھر رہے ہیں، وہ وزراء بھی پھر رہے ہیں، صرف پرائم منسٹر نہیں آئے تھے، باقی سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہ میرے جو شاگرد ہیں وہ بڑے عظیم شاگرد ہیں، بیرسٹر گور علی خان، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں بار بار، بڑا مزہ آ رہا تھا، ڈرامہ تھا۔ پر کس نے وہ افلاطون ڈھونڈنا چاہیے جس نے یہ اتنی بڑی غلطی، اور زیادہ سے زیادہ 2 کی اکثریت سے اس پہ اتنا بڑا گیم، اتنی بڑی گیم کھیل دی ہے۔ اب تو اکثریت بنتی بالکل مجھے نظر نہیں آتی، آئندہ تو لوگ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس بالکل اکثریت نہیں ہے، اور یہ ہمیں چکمہ ہی دیا جا رہا ہے۔ تو اعزاز صاحب یہ جو کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب بھی کہ 10 دن کا پرہیپس ایک ڈیلے ضرور ہو گیا ہے، 10 دن بعد پھر یہ سر اٹھایا جائے گا اس قانون سازی کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ نمبرز بھی اکٹھے کرنے میں یہ ناکام رہیں گے اور تمام پلیئرز جو ہے وہ پھر آن بورڈ نہیں ہو سکیں گے؟ 10 دن میں تو شیرازہ بکھر جائے گا ان کا، اگر یہ اس پہ جمے رہے۔ 10 دن سے پہلے یہ ارادہ ترک کر دیں گے، یہ کہہ دیں گے کہ ہم لارجر کنسنسس بنانے کے لیے ایک کنونشن بنائیں گے، بلائیں گے آف جورسٹ اینڈ پارلیمنٹیرینز، اور وہ فیصلہ کرے گا، وہ پروپوزل دے گا۔ یہ تو بہت لمبا ڈال دیں گے، کیونکہ بیچ میں وکلا نے بھی تو اٹھنا ہے، وکلا نے جس طرح اٹھنا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور آلریڈی اعزاز صاحب پٹیشن جو ہے وہ تو دائر ہو چکی ہے عدالت میں، آج عابد زبیری صاحب اور دیگر نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھمے گا نہیں اور لائرز وکلا جو ہے وہ واقعی میں سڑکوں کا رخ کریں گے؟ نہیں، بالکل کریں گے۔ اگر یہ، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ نے بھاگ جانا ہے، گورنمنٹ نے چھوڑ جانا ہے اس کو۔ گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ ہم ایک کنونشن بلائیں گے جون کی 8 تاریخ کو ہم کنونشن بلا رہے ہیں۔ اس کنونشن میں سارے جورسٹ بھی ہوں گے، سارے بہت سارے ججز بھی ہوں گے، لائرز بھی ہوں گے، اور ایڈیٹرز بھی ہوں گے۔ وہ کنونشن فیصلہ کرے گا اور وہ سجیشن بھی دے گا، بہتر کرے گا اس ڈرافٹ کو، اور پھر ہم بلائیں گے پارلیمنٹ کو۔ تو بھاگ گئی گورنمنٹ، تو کل بھاگ گئی۔ ایڈجرن جب انہوں نے سائن ڈائی کر دیا دونوں ہاؤسز کو، تو پھر تو ان کا اس کا مقصد ہے نا کہ ان کو نظر آ گیا کہ وہ گنتی پوری نہیں ہو رہی۔
بالکل. اعزاز صاحب یہ بھی ضرور اس پہ آپ اپنا کامنٹ دیجیے گا کہ یہ اس کی موٹیویشن اس کے پیچھے یا اس کی انٹینشنز اس کے پیچھے ان امینڈمنٹس کے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور ایسے وقت میں لے کر آنا, کیونکہ ٹائمنگ پہ تو حکومتی اینڈ سے بھی ہم ضرور کامنٹ سن رہے ہیں, بیانات سن رہے ہیں کہ جی ٹائمنگ کو بڑا, آج اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اس حوالے سے بڑا گفتگو کر رہے تھے, لیکن آپ کو کیا موٹیویشن نظر آ رہا ہے اس پوری ترامیم کے پیچھے؟ دیکھیں جی, ٹائمنگ تو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. ٹائمنگ کا یہ ہے کہ ٹائمنگ شوڈ بی پرولونگڈ جتنی بھی ہو سکے انڈر قاضی فیض عیسیٰ. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس 25 اکتوبر تک ہے میعاد. اس دوران انہوں نے یہ جو سنی اتحاد کی جو سیٹیں ہیں اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بانٹنی ہے امنگ دی پارلیمنٹری, امنگ دا ادر پارٹیز. جب ادر پارٹیز میں بانٹنی ہے تو اس کے بعد ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اصل میں آ سکتی تھی. اب یہ قبل از وقت لے آئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے سلپری سینڈ ہے, تو اس کے لیے جلدی کر دیں, جتنا کسی کو نہ بتانا پڑے, کسی سے پتہ ہی نہ لگے کہ کیا ہم کرنا جا رہے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے. وہ اس کو بھی نہیں تھا پتہ جو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو, وہ بھی کہتا ہے ابھی ہمیں ملے گا مسودہ. تو ان کو سب کو اندھیرے میں رکھ کے ساری پارلیمنٹ کو اور ہم ایک لا بنا دیں اس سے پہلے کہ بہت وقفہ تھوڑا رہ جائے آف ریٹائرمنٹ آف قاضی فیض عیسیٰ. کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ نے یہ اپنے عہد میں یہ ہولڈ کرنا تھا کہ دی پارلیمنٹ کین ڈٹرمن دی نمبر آف دی سپریم کورٹ ججز. پارلیمنٹ کین بائی لا ڈٹرمن the number of سپریم کورٹ ججز. وہ ڈٹرمن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد while قاضی فیض عیسیٰ is the چیف جسٹس, وہ نمبر کو بھر بھی سکے, وہ سلیکشن بھی ہو جائے بفور دا JCP, دا جوڈیشل کمیشن. وہ ان کو بھی تو وقت لگنا ہے نا. وہ 6 تو سپریم کورٹ کے لانے ہیں. ان ججز کے لیے وہ باقاعدہ میٹنگ بھی ہو اور وہ بھی آ جائے. پھر جب وہ آ جائیں تو ان کے بینچز بھی بنے اور وہ بینچ میجورٹی لے کے قاضی فیض عیسیٰ یہ ختم کر سکیں جو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں جا رہی. جب وہ ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آئینی ترمیم ہوگی. دس واز دی انیشل پلان. اس کے بعد بٹ وین دے ریئلائز کہ علامہ مولانا بھی نہیں آ رہا اور دے ریئلائز کہ پرائس بہت ہائی ہو گئی ہے اینڈ امپاسبل ہی ہو گیا ہے. جب انہوں نے دیکھا امپاسبل ہو گیا ہے تو دے چینجڈ دیئر ٹون. آپ نے دیکھا اعظم نذیر تارڑ کی سپیچ یہ نہیں تھی کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم 2/3 اکثریت ہیں اور ہم پاس کر رہے ہیں چاہے 5 منٹ میں کر رہے ہیں. اس کی تھی کہ خدا را ساتھ مل کے ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک پیج پہ آ جاؤ, خدا را ایک پہ. اب مولانا کے ساتھ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ یہ 10 اگر امینڈمنٹس ہیں ان میں سے 3 مان جائیں, ہماری صرف 3 ہی مانیں, اور ان میں ایک یہ ہو کہ میعاد بڑھا دیں. مولانا اڑے رہے. بہرحال ان کی میں تو سمجھتا ہوں اڑے رہنا تھا, پر میں آپ کو جو گیم چینجر بتا رہا ہوں یہ میں 4-6 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں, بلکہ اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب عمر بندیال چیف جسٹس تھے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیف جسٹس ٹک گیا, کھڑے ہو گئے سامنے, انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا, ایک دفعہ انکار کر دیا چیف جسٹس نے, یہ عمر عطا بندیال, تو لائرز اس طرح اس لہر کی طرح اٹھیں گے, سمندری لہر کی طرح. میں اس جسچر کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت عرصے سے,
اور مجھے آئی نو دا موڈ آف دا لائر. اب اس دوران لائرز نے بالکل جس ترمیم کے لیے، اور جن ترامیم، بہت سی ترامیم 10 ترامیم ہیں، ان کے لیے وکلاء نے اگلے 10 دن میں ہی آپ دیکھیں گے فضائی بدل دینی ہے. اعزاز صاحب آپ کی اجازت سے ویل گو فار اے بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.